बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू हॉरर स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये स्टोरी थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर इस स्टोरी को सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो स्टोरी सुनने को मिलेंगी जो और आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। तो सब्सक्राइब में कंजूसी ना किया करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। और चलें बिना वक्त जाया किए आज की स्टोरी का आगाज करते हैं। आज शाम से ही तेज हवाएं चल रही थी। डॉक्टर जाहिद अपने क्लिनिक में मरीजों को चेक करके दवाएं देता जा रहा था। आज मरीज भी कुछ ज्यादा थे क्योंकि दूसरे दिन इतवार था और क्लिनिक बंद रहता था। जाहिद का ये क्लिनिक शहर से 30 किलोमीटर दूर एक देहात में था। रास्ते में एक तवील इलाका बहुत सुनसान जंगल का पड़ता था। जाहिद चाहता था कि जल्द अज जल्द मरीजों को निपटा कर घर को चला जाए, क्योंकि अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। फिर भी आखिरी मरीज जाने तक रात के 10:30 बज चुके थे। जाहिद ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और रेनकोट पहनकर बाहर आ गया। दवा खाने का शटर बंद करके मुड़ा और तेज बारिश में बाइक को सलफ लगाकर शहर की तरफ मोड़ दी। अभी वो कुछ ही दूर चला होगा कि रास्ते में कोई शख्स हाथ हिलाकर जाहिद को रुकने के लिए इशारा कर रहा था। गालिबन इसको मदद चाहिए थी। जाहिद ने बाइक रोककर उस शख्स को देखा। वो एक देहाती था, धोती और लंबी कमीज पहने हुए था और बारिश से बचने के लिए अनाज की खाली बोरे को अपने ऊपर दोहरा करके ओढ़े हुए था। बारिश अब बहुत जोर पकड़ चुकी थी। जाहिद ने इससे पूछा कि क्या बात है भाई। देहाती डरते डरते कहने लगा, एक मरीज की मरहम पट्टी करनी है। जाहिद हैरान होके बोला, इतनी रात गए? हाँ साहब, यही नजदीक है, रास्ते में ही है। जाहिद ये सोचकर तैयार हो गया कि सिर्फ मरहम पट्टी ही तो करनी है और वो भी रास्ते में पड़ेगा। और इससे पहले कि वो देहाती को बैठने का कहता, इसने महसूस किया कि वो तो कब का बाइक पे बैठ भी चुका था। कुछ ही दूर चला था कि बाइक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। अब बारिश भी बहुत जोर पकड़ चुकी थी। जाहिद ने सोचा कि बाइक को रोककर हेडलाइट ठीक कर ले। तभी देहाती बोला कि लाइट की परवाह ना करें साहब, चलते रहें, सड़क पर लाइट तो है। इसकी आवाज थोड़ी गैर इंसानी लग रही थी। एक लम्हा जाहिद को फिर ख्याल आया कि इस देहाती को कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहा है। और वो ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि देहाती का लहजा पहले से थोड़ा बदल चुका था। फिर जैसे ही देहाती ने अपना हाथ जाहिद के कंधे पर रखा, जाहिद को ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ इसके कंधे पर रख दी हो। एक सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। जाहिद ने सोचा शायद बर्फानी बारिश की वजह से ऐसा महसूस हुआ हो। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि सड़क के खंभों पर लगी लाइटें भी बुझ गईं। एक तो तेज बारिश की बूंदें सीधी इसकी आंखों में पड़ रही थी, दूसरा बिजली गुल हो चुकी थी। जाहिद बाइक को सड़क से नीचे उतारने के लिए रफ्तार कम करने लगा। तभी देहाती की आवाज आई, चलते रहे साहब, मुझे घर मालूम है, मैं बताता हूं आपको। जाहिद को अब की बार ऐसा महसूस हुआ जैसे देहाती की आवाज बहुत दूर से आ रही हो, लेकिन जाहिद ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाहिद ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। बारिश इस तरह से हो रही थी जैसे आज ही इसको सारा बरसना था। अब तो बिजलियां भी चमकने लगी थी। इस वक्त खौफनाक बिजलियों से एक फायदा ये था कि जाहिद कुछ रास्ता देख पाता था। फिर थोड़ी देर के बाद बिजलियां बंद हो गईं और अचानक देहाती बोला, डॉक्टर साहब बाएं मोड़ लें। जाहिद ने बाइक मोड़ ली। अब रास्ता कच्चा था, पत्थरों पर बाइक संभालना मुश्किल हो रहा था। एक बार जाहिद ने इरादा किया कि बाइक रोक दे और बारिश रुकने का इंतजार करे। तभी दोबारा देहाती बोला,
بارش اب رکنے والی نہیں ہے، آپ چلتے رہیں صاحب، یہاں قریب ہی گھر ہے۔ اب تو زاہد کی چھٹی حس پھڑکنے لگ گئی کہ یہ دیہاتی کیسے اس کے خیالات پڑھ رہا ہے۔ اب پہلی بار زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بجلیوں کی آتی جاتی روشنی میں زاہد نے محسوس کیا کہ یہ کوئی پرانا سا دیہات ہے جہاں کچھ فاصلے پر جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ حیرت تھی کہ کسی بھی جھونپڑی میں روشنی نہیں تھی اور وہ اندھیرے میں ہیبت ناک ہیولے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ایک جھونپڑی کے سامنے دیہاتی نے رکنے کو کہا۔ زاہد نے دیکھا کہ سامنے ایک ویران جھونپڑا ہے جس میں لائٹ ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ زاہد بائک سے اتر گیا اور اس پتھریلے روڈ پر اپنی بائک کو ٹھیک سے کھڑا کرنے لگ گیا۔ تبھی زاہد کو اس دیہاتی کا خیال آیا۔ اس نے دیکھا دیہاتی وہاں موجود نہیں تھا۔ زاہد کو ڈر محسوس ہوا کہ وہ دیہاتی ایسے خوفناک ماحول میں اس کو اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ زاہد نے واپسی لوٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک ہی جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور وہی دیہاتی اسے اندر آنے کو کہنے لگا۔ اندر آ جائیے صاحب۔ اب اس کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی اور اس کی آنکھیں لال انگارے جیسے دہک رہی تھیں۔ زاہد نے پلٹنا چاہا مگر اسے لگا کہ کوئی طاقت اسے اندر دھکیل رہی ہے۔ زاہد اندر چلا گیا۔ فرسٹ ایڈ کٹ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو اندر کمرے کا ماحول بہت خوفناک تھا۔ وہاں عجیب قسم کی گندی بو بھی پھیلی ہوئی تھی جیسے لاشوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہاں اور بھی کئی مریض نظر آ رہے تھے۔ پہلی نظر میں وہ جلی کٹی بوسیدہ سی لاشیں ہی لگ رہی تھیں۔ گندی بوسیدہ دیواروں پر مکڑیوں کے لا تعداد جالے تھے۔ کئی بڑی بڑی چھپکلیاں دیواروں پر رینگ رہی تھیں اور کچھ مریضوں کے جسموں پر مردہ خور کیڑے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کمرے میں زرد رنگ کی روشنی تھی جیسے کسی نے آگ جلائی ہوئی ہو، لیکن روشنی کہاں سے آ رہی تھی یہ زاہد کو سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اس وقت یہ سب سوچنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کمرہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبھی بری طرح آگ سے جھلسے ہوئے تھے۔ کسی کے گال پوری طرح سے غائب تھے اور دانت پورے نظر آ رہے تھے، تو کسی کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا۔ مطلب وہاں پر سب مریض ایک سے ایک خوفناک شکل والے تھے۔ زاہد کو لاشوں کا ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی کئی مردہ خانوں میں جا چکا تھا۔ وہ اس مریض کو تلاش کر رہا تھا جس کے لیے اس کو لایا گیا تھا۔ تبھی اس منحوس دیہاتی کی آواز آئی، صاحب آپ کے سامنے والے مریض کی پٹی کرنی ہے۔ اب تو زاہد کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی بھوتوں میں پھنس گیا ہے، کیونکہ زاہد جو بھی اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا وہ سب اس دیہاتی کو پتہ چل رہا تھا۔ زاہد نے فرسٹ ایڈ کٹ میں سے ڈریسنگ کا سامان نکالا اور مریض کی طرف متوجہ ہوا۔ مریض کسی جلی ہوئی لاش کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا پیر بری طرح زخمی تھا، البتہ خون نہیں بہہ رہا تھا۔ زاہد نے ڈیٹول سے زخم صاف کیا اور ڈریسنگ شروع کی۔ ڈریسنگ کرتے کرتے زاہد سوچنے لگا تھا جلدی اس بھوت خانے سے نکل جانا چاہیے، پتہ نہیں ان لوگوں میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے مردہ۔ اور وہ دیہاتی جو بیچ بیچ میں نہ جانے کہاں گم ہو جاتا تھا، اب بھی وہ اس کمرے سے گم تھا۔ ڈریسنگ کرتے کرتے اچانک زاہد کو لگنے لگا کہ باقی زندہ لاشیں اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ کی زبانیں ان کے ہونٹوں پر گھوم رہی تھیں۔ زاہد نے خوف کے مارے اپنا سارا دھیان واپس اس ڈریسنگ والے مریض کی طرف کر دیا۔ اچانک زاہد کو خیال آیا کہ ڈریسنگ کی پٹی اب تک تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، پر یہ دیکھ کر تو وہ لرز گیا۔ اس کے خیال میں اب تک وہ 8-10 پھیرے اس ڈریسنگ کی پٹی کے لے چکا تھا، مگر مریض کے پیر پر ایک ہی پھیرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بینڈیج کا بنڈل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تو پھر اتنی دیر سے اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ ڈریسنگ کر رہا ہے؟ اسے لگنے لگا جیسے وہ زندہ لاشیں سب اس کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھ رہی ہیں
ایک دو تو اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ ڈر کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ اچانک مارے خوف کے ڈریسنگ کا بنڈل زاہد کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا اور اسی وقت ایک کڑاکے کی بجلی چمکی۔ زاہد کی نظر دروازے کے باہر کھڑی بائک پر پڑی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور پوری قوت سے دوڑ کر بائک کی طرف بھاگا۔ فوراً سے بائک پر سوار ہوا اور چونکہ اس کی بائک سیلف اسٹارٹ تھی، فوراً سے چالو ہو گئی۔ اس نے بائک سڑک کی طرف دوڑا دی۔ اب بارش خوفناک حد تک تیز ہو چکی تھی۔ تبھی زاہد کو اس دیہاتی کی آواز آئی، صاحب جی علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ زاہد کہاں رکنے والا تھا، وہ وہاں سے دور نکل آیا تھا۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی بائک کا کیریئر پکڑ کر بائک کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اسے ایسے لگا جیسے وہ دیہاتی اس کے کان میں کہہ رہا ہو، صاحب جی علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ تبھی ایک گرجدار طویل بجلی چمکی۔ اور زاہد کی نظر بائک کے ہینڈل پر لگے بیک ویو آئینے پر گئی اور وہ منظر دیکھ کر زاہد کے ہاتھوں سے بائک چھوٹنے لگی تھی۔ اس نے آئینے میں دیکھا کہ اس کی بائک جو ان منحوس جھوپڑیوں سے بہت دور آ چکی تھی اور وہ دیہاتی وہیں ان جھوپڑیوں کے پاس کھڑا تھا اور وہ وہاں سے اپنا ہاتھ لمبا کر کے مضبوطی سے اس کی بائک کا کیریئر پکڑے کھڑا تھا۔ اتنی بارش میں بھی زاہد کو اپنے پسینے چھوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ زاہد نے بائک کی رفتار بڑھانے کے لیے بائک کو ریس دیا اور تبھی ایک جھٹکا لگا اور زاہد کو لگا کہ اس خبیث کے ہاتھ سے بائک آزاد ہو گئی ہو اور یکدم بائک تیز رفتاری سے سڑک پر آ گئی۔ تبھی ایک زوردار بجلی چمکی، ایک دھماکہ ہوا، پھر زاہد کو ہوش نہیں رہا۔ دوستوں اگر اسٹوری پسند آ رہی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اگلے دن ایک ہسپتال میں زاہد کو ہوش آنے لگا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک نرس چلائی، ڈاکٹر صاحب مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی ایک پولیس آفیسر بھی اندر چلایا اور کہنے لگا، ٹھہریے ڈاکٹر، یہ پولیس کیس ہے، مجھے بیان لینے دیجیے۔ پر ڈاکٹر بولا، سر پہلے مجھے چیک کرنے دیجیے، آیا وہ بیان دینے کے قابل ہے بھی کیا کہ نہیں۔ کچھ دیر ہلکی سی پوچھ تاچھ اور چیکنگ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پولیس آفیسر کو بیان لینے کو کہہ دیا۔ پولیس آفیسر زاہد کے پاس آیا اور بولا، ڈاکٹر زاہد کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ زاہد نے کہا کہ سر میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ تو آفیسر بولا، تو اتنی رات گئے آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ زاہد بولا، سر میں اپنے کلینک سے آ رہا تھا، آتے آتے راستے میں ایک شخص ملا تھا، اس کی درخواست پر میں دیہات میں ایک مریض جو کسی حادثے کا شکار ہوا تھا اس کی ڈریسنگ کرنے گیا تھا۔ آفیسر بولا، ڈاکٹر صاحب آپ کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، آپ کی بائک ایک درخت سے ٹکرائی تھی اور آپ کے ذہن پر اثر ہوا ہے، اس لیے آپ کچھ بھی بول رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ کے دیہات تک بیچ میں سوائے گھنے جنگل کے اور کوئی آبادی نہیں ہے۔ ہاں البتہ 20-30 سال پہلے وہاں کچھ دیہاتیوں کی بستی ہوا کرتی تھی۔ آپسی دشمنی کی وجہ سے کسی نے اس ساری بستی کو آگ لگا دی تھی، کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا اور ان کے جھونپڑے ان پر ہی گر جانے سے کوئی بھی بچ کر نہیں نکل پایا تھا، اور پچھلے 20-30 سال سے وہاں کوئی آبادی موجود نہیں ہے، بلکہ لوگ تو وہاں جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ زاہد بہت حیرانی سے بولا، مگر وہاں کئی مکانات تھے، مریض تھے، میں نے ڈریسنگ بھی کی تھی۔ آفیسر بولا، ٹھیک ہے آپ ذہن پہ زور نہ دیں، ہاں مگر آپ کی بائک ایک درخت سے بری طرح ٹکرائی تھی، لگتا ہے آپ بہت تیز بائک چلا رہے تھے، اور ایک اور اہم بات جس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ کے بائک کے قریب ہی آپ کی بائک کا کیریئر بھی ٹوٹا ہوا پڑا تھا اور اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ایک پنجہ بھی تھا جو کسی کی کلائی سے اکھڑ چکا تھا۔ تو جناب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور کون تھا اور وہ کہاں گیا؟ کیونکہ وہ غائب
چکا ہے۔ زاہد کو آفیسر کے الفاظ سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ اب اس کی آواز بھی کسی کنویں کی گہرائی سے آتی سنائی دینے لگی تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور زاہد پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد کچھ دن آرام کر کے زاہد نے پھر سے کلینک جانا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی پولیس اسٹیشن سے بھی بلاوا آ جاتا تھا کیونکہ تحقیق ابھی جاری تھی۔ پہلے ہی دن زاہد نے غور کیا کہ رستے بھر میں واقعی کوئی دیہات یا بستی نہیں تھی، نہ کوئی پگڈنڈی تھی۔ اس کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس دن اس نے طے کیا کہ اب وہ واپسی دوسرے رستے سے آیا کرے گا۔ دوسرا رستہ تھا تو صحیح، مگر اس کے لیے اس کو کچھ کلومیٹر زیادہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس طرح کئی دن گزر گئے۔ زاہد بھی سب کچھ ایک حادثہ سمجھ کر بھول گیا اور اپنے کام کاج میں لگ گیا، اور آنا جانا بھی اس نے اس لمبے والے رستے سے شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک بار گویا ساری بساط ہی پلٹ گئی۔ کسی خیال میں گم زاہد اس پرانے رستے سے ہی واپسی کے لیے نکل پڑا، یا کوئی غیر مرئی طاقت اسے اس طرف لے گئی تھی، خدا جانے۔ خیر ہوا کچھ یوں کہ وہ اس پرانے رستے پر تھا کہ اچانک ہی اسے خیال آیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اسے اس رستے پر آنا ہی نہیں تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا سوائے آگے جانے کے۔ اس نے بائک کی رفتار بڑھا دی۔ وہ اس منحوس علاقے سے جلد از جلد باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ ایک تاریک رات تھی اور چاند کی بھی آخری تاریخیں تھیں۔ سڑک پر گھپ اندھیرا تھا، صرف بائک کی ہی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی، اور وہ روشنی جب درختوں کی اونچی شاخوں پر پڑ رہی تھی تو ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ سناٹے میں بائک کی آواز بھی زاہد کو ڈرانے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی تھی جس سے اونچے اونچے درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ ہونے لگی تھی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، کوئی جانور تک وہاں موجود نہیں تھا۔ اچانک زاہد کو پتوں کی سرسراہٹ میں وہی خوفناک اور غراہٹ بھرے لہجے میں سرگوشی سنائی دی، صاحب جی علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ اور تبھی اسے لگا جیسے کوئی بائک کے برابر میں دوڑ رہا ہو۔ وہ کون تھا جس کی سانسیں زاہد اپنے کانوں پر محسوس کر رہا تھا؟ زاہد کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مڑ کے دیکھے کہ کون ہے۔ اچانک سے پاس ہی کوئی الو چیخا اور کئی چمگادڑیں اوپر پھڑپھڑانے لگی، اور ایک تو سامنے سے آ کر اس کے منہ سے بھی ٹکرائی۔ اس کے ٹکرانے سے زاہد کے ہاتھ بائک سے بہکنے لگے، مگر اس نے سنبھال لیا۔ یہی وقت تھا جب زاہد نے محسوس کیا کہ اس کے سیدھے کاندھے پر کسی نے برف رکھ دی ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی پنجہ اس کے کندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ زاہد ڈر گیا، مگر اس نے بائک سلو نہیں کی، اور اس نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور بائک کی رفتار اور بڑھا دی۔ اب وہ تیزی سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہوش ٹھکانے پر رکھے کیونکہ اس بار وہ کسی درخت سے نہیں ٹکرانا چاہتا تھا۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے بائک سنبھالی اور بائیں ہاتھ کی مدد سے پوری طاقت سے اس پنجے کو کندھے سے الگ کر کے روڈ پر پھینک دیا۔ تب کئی الو چیخنے لگے، چمگادڑیں پھڑ پھڑا کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ زاہد بائک تیزی سے بھگانے لگا تھا، اور یہ دیکھ کر زاہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ اسے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگ گئی تھیں۔ وہ شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی زاہد نے اپنی جیکٹ اتار کر دیوار پر ٹانگی اور فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کے واش روم سے نکلا تو اس کی نظر اس جیکٹ پر پڑی تو اس کا خون خشک ہونے لگا، سانسیں گلے میں اٹکنے لگیں۔ قریب تھا کہ اس کی چیخ نکل جاتی۔ اس نے دیکھا کہ اس جیکٹ کے پچھلے حصے پر تازے خون کے ریلے بہہ رہے ہیں جو آہستہ آہستہ نیچے پھسلتے آ رہے تھے اور شاید کبھی بھی زمین پر گر جاتے۔ زاہد نے فوراً ہی وہ جیکٹ اتاری اور اس کو باہر سڑک پر لے آیا، اور جیب سے لائٹر نکال کر اس نے اس کو آگ لگا دی۔ جیکٹ کو آگ لگانے کے بعد اس میں سے بڑی گندی بدبو پھیلی۔
جیسے انسانی گوشت جل رہا ہو۔ یہ بالکل ویسی ہی بدبو تھی جیسی زاہد نے اس جھونپڑی میں محسوس کی تھی۔ زاہد ایک ماڈرن زمانے کا بندہ تھا، مگر اب اسے ان ساری چیزوں پر یقین آ رہا تھا۔ اب تنہائی میں بھی اس کے کانوں میں وہ منحوس آواز سنائی دینے لگی تھی کہ صاحب جی علاج تو کرتے جاؤ، جس سے اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتی۔ اس کا ذہن اب انتشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا، عجیب عجیب سے وہم ہونے لگے تھے۔ اب وہ کلینک پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ایک دن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوچا کہ اس کے کلینک نہ جانے سے مریضوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے ہمت جٹائی اور کلینک کو جانا شروع ہو گیا، اور وہ اس دن کو کوسنے لگا جب اس نے اس منحوس دیہاتی کی بات سن لی تھی۔ مگر اب کیا کرتا؟ اب ایک ہی کام کرنا تھا، اس پنجے سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو ساری واردات بتا کر ان سے مشورہ مانگا۔ پہلے تو دوستوں نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی، پر بے حد اصرار کرنے پر اس کے ایک دوست نے ایک عامل سبحان شاہ کا پتہ بتایا کہ بڑے پہنچے ہوئے عامل ہیں۔ زاہد نے اس دوست سے اس عامل کا پتہ لے لیا اور اگلے ہی دن شام کے ٹائم اس عامل سبحان شاہ کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک دربار لگا ہوا تھا۔ ایک طرف عامل صاحب دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ہال میں کچھ عورتیں اور کچھ مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ زاہد بھی پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ زاہد نے دیکھا کہ انہوں نے ایک عورت کو سامنے بلایا اور بولے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس عورت نے ہلکی سی آواز میں نہ جانے کیا کہا جو زاہد کو سمجھ نہیں آیا۔ عامل صاحب بولے، پانی کی بوتل لائی ہے؟ عورت نے بوتل آگے کر دی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور پڑھائی کرنے لگ گئے۔ پھر اچانک انہوں نے آنکھیں بند کیے ہوئے کسی عجیب زبان میں بولنا شروع کر دیا، جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ زاہد نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک لمبی سانس لے کر وہ بولے، بہت بڑا اور خطرناک تھا وہ، لیکن اللہ نے نکال دیا۔ تم عورتیں جاتی کیوں ہو شام کے وقت درختوں کے نیچے اور تکلیف میں ہم لوگوں کو ڈال دیتی ہو؟ یہ بولتے ہوئے عامل نے پانی کی بوتل میں پھونک مار کر وہ بوتل اس عورت کو دیتے ہوئے کہا کہ یہی پانی پیتے رہنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاہد کے لیے یہ پہلا موقع تھا ایسی سب چیزیں دیکھنے کا۔ آخر عورت کے جاتے ہی زاہد ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ عامل نے پوچھا، تیرا کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ زاہد نے ڈرتے ڈرتے ساری واردات سنا دی۔ وہ سن کر انہوں نے کچھ سوال بھی زاہد سے پوچھے، پھر اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ وہ کچھ عمل بھی کرتے جا رہے تھے، پھر اپنا چہرہ اٹھا کر بولے، بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے تو نے، بڑا سخت عمل کرنا ہوگا۔ ارے تیری کیا مت ماری گئی تھی جو تو وہاں مرنے کو گیا تھا؟ زاہد ڈر گیا تھا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ پھر زاہد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ حضرت تو اب کیا کرنا ہوگا؟ عامل بولا، ارے تو کیا کر لے گا بیٹا، مجھے ہی کرنا ہوگا جو کرنا ہوا۔ مگر بیٹا یہ ناپاک بدروحوں کا معاملہ ہے، ان سے چھٹکارے کے لیے ان کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ جہاں پر وہ جھوپڑیاں تھیں اسی جگہ جا کر چلا کاٹنا ہوگا، کچھ دن لگ جائیں گے اس میں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تعویذ نکال کر زاہد کے گلے میں باندھ دیا اور کہا کہ اس کو کبھی مت اتارنا، باندھے رکھنا، ورنہ پنجے سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اور اندھیری جگہوں پر مت جانا۔ زاہد کا ان چیزوں پر اعتماد نہیں تھا، مگر اس وقت کے حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان سب پر یقین کرے۔ کچھ ہی دیر کے بعد زاہد وہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ویسے سڑک پر گھروں کی کھڑکیوں سے چھنتی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد جب زاہد آباد علاقے سے دور نکل آیا، جہاں اندھیرا ذرا گہرا ہو گیا تھا، کہ زاہد نے اپنے سر پر کسی پرندے کی پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کانپ گیا۔ وہاں ایک بڑی سی چمگادڑ اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ زاہد نے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ چمگادڑ کی رفتار بھی بڑھنے لگی۔ اب وہ زاہد کے اہم سر کے اوپر گول دائرے کی صورت میں گردش کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے سر اور چہرے پر ٹھونگے مار مار کر اڑ جایا کرتی۔
जाहिद ने बाइक रोक कर जमीन से पत्थर उठाना चाहा ताकि उसको मारे, मगर इससे पहले ही चमगादड़ ने इस पर हमला कर दिया। जाहिद को इसके पंजों की तेज चुभन अपनी गर्दन पर महसूस हुई। जाहिद ने उसे उड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जैसे जाहिद से कोई पुराना बदला लेने आई थी। जाहिद को खौफ तो बहुत महसूस हुआ, बाइक चलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसने बाइक को स्टैंड पर लगा दिया और जाहिद ने अपनी जैकेट उतारकर हवा में गोल गोल लहराना शुरू कर दी, मगर वो चमगादड़ थी कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। फिर जाहिद ने कई बार जमीन से मुट्ठी भर भर के पत्थर उठाए और उस चमगादड़ को मारे, जिसमें से कुछ पत्थर उस चमगादड़ को लगे भी, और वो चमगादड़ उड़कर दरख्तों में गुम हो गई। जाहिद की भी थोड़ी हिम्मत बंधी और वो बाइक स्टार्ट करके घर को रवाना हो गया। घर पहुंचकर जाहिद सीधा आईने के सामने गया। दरअसल वो अपने चेहरे पर चमगादड़ के पंजों के निशान ही देखना चाहता था, क्योंकि इसके चेहरे पे उस चमगादड़ के पंजे लगे थे और उनमें बहुत तेज जलन हो रही थी। आईना में देखकर इसका खून खुश्क होने लगा जब इसने देखा कि तावीज इसके गले से गायब था। अब इसको पूरा यकीन हो गया था कि वो नापाक बदरूहें इसके पीछे पड़ चुकी हैं। यकीनन वही मनहूस चमगादड़ इसका तावीज ले उड़ा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। इस रात वो चैन से ना सो सका और कमरे में अचानक से मच्छर भी बढ़ गए थे। इससे भी इसकी नींद में खलल पड़ रहा था। एक तो उस चमगादड़ के दिए गए जख्म, दूसरे ये मच्छरों की भनभनाहट। वो करवटें ही बदलता रहा। फिर इसका वहम ही समझो, जिससे वो बड़बड़ा कर उठ बैठा। मच्छरों की भनभनाहट में उसे वही सरगोशी सुनाई दी। साहब जी, इलाज तो करते जाओ। जाहिद घबरा कर उठ बैठा और पंखा दरमियानी रफ्तार में खोल दिया। कुछ देर बाद उसे पंखे की साए साए में भी वही सरगोशी सुनाई देने लगी थी। इसने सोचा कहीं वो मनहूस पंजा कमरे में ही मौजूद ना हो, जिसकी आवाज अब वो अच्छी तरह से पहचान चुका था। इसने सारा कमरा छान मारा, मगर वो पंजा ना मिला। इसने तमाम खिड़कियां अच्छे तरीके से बंद की और दरवाजा भी बंद करके बिस्तर पर आकर लेट गया। शायद उसे अब भी वहम हो रहा था। वो लिहाफ मुंह पे ढांपे सोने की कोशिश करने लगा था। कुछ ही देर में इसकी आंख लग गई। रात भर उसको उलझे उलझे ख्वाब आते रहे थे। अलबत्ता सुबह वो फ्रेश महसूस कर रहा था। दूसरे दिन सुबह में ही जाहिद आमिल सुभान शाह के घर जा पहुंचा। आमिल को रात की सारी बात बताई। उन्होंने खामोशी से सुना, फिर लंबी हूं करके चुप हो गए और उठकर अपने हुजरे में चले गए। वापसी जरा देर में हुई। इस बार इनके हाथ में एक काले धागे का लंबा सा डोरा था। वो बोले कि अब ये डोरा कमर पर बांध लो, और फिर उन्होंने खुद ही वो डोरा जाहिद की कमर पर अच्छे तरीके से बांध दिया और कहा, अगली जुमेरात को अमावस की रात है। बस इस रात एक अमल करना होगा। अमल वहीं करना होगा जहां तुम्हारी बाइक पेड़ से टकराई थी। इंशाल्लाह अमल हम करेंगे, तुम परेशान ना होना। कुछ देर बाद जाहिद घर वापस आ गया था। फिर इसने महसूस किया कि वो डोरी बांधने के बाद वो सरगोशियां आना बंद हो गई थी। वो बेखौफ क्लिनिक भी जाने लगा था। फिर जुमेरात को वो मनहूस रात आ गई। आज जाहिद क्लिनिक नहीं गया, बल्कि आमिल सुभान शाह के घर गया था, क्योंकि आज इनको वो अमल करना था। गालिबन रात के 9 बजे तक वो ठीक इस जगह पर पहुंचे जहां जाहिद की बाइक दरख्त से टकराई थी। जाहिद ने इस जगह का पता पहले से ही कर रखा था, क्योंकि हादसे के बाद जाहिद को याद नहीं था कि वो कहां टकराया था। फिर उस दरख्त के नीचे आमिल साहब ने टार्च की रोशनी में थैले से कुछ सामान निकालकर जमीन पर रखा। फिर एक छुरी पर कुछ पढ़कर फूका और इससे जमीन पर एक दायरा बना दिया। दायरा बनाते वक्त भी इनकी पढ़ाई शुरू थी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा रुमाल निकालकर दायरे में एक तरफ बिछाकर बैठ गए और जाहिद को इस हिसार से बाहर ही रहने को कहा। इसके बाद इन्होंने एक छोटी अंगीठी निकालकर इसमें कुछ छोटी छोटी लकड़ियां अपनी थैली से निकालकर डाल दी और उसमें आग लगा दी और कुछ पुड़ियों से पाउडर निकालकर आग में झोंक दिया। अचानक से आग तेज भड़की। इसके बाद वो खामोश हो गए। गालिबन अमल शुरू हो चुका था। बड़ा पुरअसरार सा माहौल लग रहा था। इस आग की रोशनी में ये दरख्त बेहद खौफनाक नजर आ रहे थे।
زاہد دائرے کے باہری زمین پر ایک کپڑا بچھا کر بیٹھ گیا تھا۔ زاہد کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، کہاں وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر اور کہاں یہ عملیات اور وہ بدروحیں اور جنات، مگر اب وہ اپنے ساتھ ہونے والے حالات سے مجبور ہو چکا تھا۔ ان واقعات نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس نے دیکھا اب عامل صاحب گونجدار آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس سناٹے میں ان کی آواز بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ آگ کی سرخ روشنی میں ان کا چہرہ بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ عامل صاحب کی ہمت کی داد دینے لگا تھا۔ پھر ان کی آواز کے ساتھ درختوں سے الوؤں کی آوازیں بھی آنے لگی تھی، جو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ عامل صاحب کا عمل بھی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں میں ہواؤں کی سنسناہٹ بھی شامل ہو رہی تھی۔ پھر زاہد نے دیکھا کہ عامل صاحب کو چھوٹی چھوٹی ڈوریوں پر پھونک مار کر آگ میں ڈال رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آگ بھی بہت تیز بھڑک اٹھی اور درختوں میں چمگادڑوں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آنے لگی۔ زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ حصار کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ انہی حالات پر غور کرتے کرتے اسے ایسا لگا جیسے عامل صاحب بہت دور سے آواز دے رہے ہوں۔ یک بار وہ ڈر گیا کہ عامل صاحب اس کو اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، اور وہ لرز اٹھا۔ اس نے زور سے عامل صاحب کو پکارا۔ تبھی حصار سے عامل صاحب کی گونجدار آواز آئی، چلا کیوں رہے ہو، میں یہی ہوں۔ زاہد کیا بتاتا کہ ان کی آواز اس کو بہت دور سے آ رہی تھی۔ عامل صاحب اس سے کہہ رہے تھے، دیکھو غور سے سنو، اب میں اس خبیث پنجے کو حصار میں بلانے جا رہا ہوں۔ تم بہت ہمت کے ساتھ ہوشیار رہنا، ذرا بھی غفلت تباہی کا باعث ہوگی۔ سنو، جیسے ہی وہ پنجہ اندر آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا۔ تبھی تم نے نہایت تیزی سے یہ پاؤڈر اس پر ڈالنا ہوگا اور فوراً سے اس آگ میں سے لکڑی اٹھا کر اس پنجے کو لگانی ہوگی۔ وہ منحوس 1 سیکنڈ میں بھسم ہو جائے گا۔ یہ بہت ہمت کا کام ہے، لیکن تمہاری ذرا سی بھی کوتاہی بڑی تباہی کا باعث بنے گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تھیلے میں سے ایک پاؤڈر کی پڑیا نکال کر زاہد کے ہاتھ میں دے دی اور عامل صاحب دوبارہ سے پڑھائی میں لگ گئے۔ درختوں کے پتوں کے بھیانک شور میں عامل صاحب کی آواز بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ تب زاہد کی نظر عامل صاحب پر پڑی۔ او خدا کی پناہ، وہ لرز گیا۔ عامل صاحب کا چہرہ اب اور زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہو رہی تھی۔ وہ یکساں اس آگ کو دیکھ رہے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی۔ وہ با آواز بلند آواز میں کچھ پڑھ پڑھ کر آگ میں پھونک رہے تھے۔ یہ سب چیزیں زاہد کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی جیسے طوفان آتا ہو۔ زاہد نے دیکھا کہ اس تیز ہوا میں آگ اور تیز بھڑکنے لگی تھی، جبکہ اسے بجھ جانا چاہیے تھا۔ اور جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں چمگادڑ منڈلا رہے تھے۔ اور پھر اچانک سے اسے عامل صاحب کی عجیب سی گھٹی گھٹی اور بھیانک آوازیں آنے لگی تھی۔ زاہد نے دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ اس آگ کی روشنی میں جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے اپنی غفلت پر بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ اس کی توجہ بھٹک گئی تھی۔ اس نے دیکھا وہی منحوس پنجہ کب کا حصار میں آ چکا تھا اور اب وہ تیزی سے رینگتا ہوا عامل صاحب کے سینے سے ہو کر عامل صاحب کے گلے پر پہنچ چکا تھا۔ زاہد حصار میں جانا چاہتا تھا، مگر جیسے کسی نے اس کو ڈھکیل کر پیچھے کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاہد کچھ اور کرتا، آگ یکدم بھڑک اٹھی اور زاہد ڈر کر اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ منحوس پنجہ عامل صاحب کے گلے کو پوری طرح سے ڈبوچ چکا تھا۔ عامل صاحب بری طرح سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جس سے انگیٹھی بھی گر کر تتر بتر ہو گئی تھی۔ ان کی چیخیں خدا کی پناہ۔ زاہد نے دیکھا کہ وہ پنجہ ان کا نرخرا پھاڑ چکا تھا۔ عامل صاحب کی چیخیں آسمان گرجا رہی تھی۔ زاہد کے آنسو نکل گئے۔ وہ کسی بھی طرح عامل صاحب کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عامل صاحب کی چیخیں دم توڑتی گئیں۔ زاہد سے اب برداشت نہیں ہوا۔ پہلے ہی وہ ڈرا ہوا تھا۔
سیدھا بھاگ کر بائک سنبھالی اور شہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کو عامل صاحب کے گھٹتے ہوئے گلے کی وہ گھٹی گھٹی آوازیں دور تک آتی رہی۔ اسے اپنی غفلت اور بزدلی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایسے کیسے اس نے پنجے کو حصار میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھ لیتا تو شاید کچھ کر پاتا، مگر اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اپنی پھلی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے گھر جا پہنچا۔ وہ کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہت سارے خیالات اس کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک ہی رات میں اتنے خوفناک حالات، اللہ کی پناہ۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور وہ اس دن کو کوسنے لگا جب اس نے اس منحوس دیہاتی کی بات مان لی تھی، جس کی وجہ سے حالات اتنے بگڑ گئے، اور اس کا آخری واحد سہارا اس کی غفلت کی وجہ سے فنا ہو چکا تھا۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں، عجیب عجیب خیالات اسے آ رہے تھے۔ اسے خوف لگنے لگا تھا کہ کل اگر عامل صاحب کی لاش پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو کیا ہوگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ عامل صاحب کے ساتھ گزرے اب تک کے حالات زاہد کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ تھے، اس لیے ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کا رومال وہیں رہ گیا ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ رومال اس کا ثابت ہو گیا تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر تیسرے دن اخبار میں خبر دیکھ کر اس کو سکون مل گیا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ سونا گھاٹی کے راستے مین روڈ کے کنارے پر کوئی تانترک کوئی جادوئی عمل کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی تھی۔ 15 فٹ کا احاطہ آگ میں جل چکا تھا۔ وہاں سے پولیس کو ایک بری طرح سے جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ لاش کا چہرہ بھی بری طرح سڑ چکا تھا، جس سے اس کو پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ لاش کا گلا صرف ایک ہی ہاتھ سے گھوٹا گیا تھا، جو بہت ہی طاقتور گمان کیا جاتا ہے۔ دوسرے ہاتھ کا کوئی امکان نہیں۔ زاہد کی نظروں میں وہ خوفناک منظر گھوم گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس کا رومال بھی آگ میں جل گیا ہوگا۔ زاہد عامل صاحب کی موت پر بہت روتا رہا۔ اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک کلینک نہیں گیا۔ وہ خود کو عامل صاحب کا قاتل سمجھنے لگا تھا۔ اس کو عامل صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ اسے وہ ہدایت بھی یاد آئی کہ جیسے ہی وہ پنجہ حصار میں آئے، یہ پاؤڈر اس پر ڈال کر آگ لگا دینی ہے، مگر اس کو ہوش ہی کہاں تھا، اور جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ زاہد نے خود کو سنبھالا۔ وہ کلینک جانے کو تیار ہو گیا۔ اس نے سوچنا بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک بات سوچتا تو دوسری 1000 باتیں اس کی ذہن میں آ جاتی۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ دوسرے راستے سے ہی آیا جایا کرے گا، اور ویسا ہی اس نے کیا۔ آج شام سے ہی ہلکے ہلکے بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آثار دیکھ کر زاہد نے کلینک بند کیا۔ ویسے بھی شام ہو چکی تھی۔ اب وہ رات دیر تک وہاں نہیں رکتا تھا۔ بہرحال وہ اس علاقے سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ بادلوں کے چھا جانے سے رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ آدھا راستہ طے ہوا تھا، رات گہری ہو گئی تھی، ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کچھ ہوگا۔ تیز چلتی ہواؤں کے درمیان اسے اس کا خون خشک کر دینے والی وہی منحوس آواز سنائی دی، صاحب علاج تو کرتے جاؤ۔ پہلے تو وہ اپنا وہم سمجھا اور رستے پر دھیان دینے لگا، مگر اب اس کو سرگوشی کے ساتھ ساتھ جلے ہوئے گوشت کی بو سے بھری بدبودار سانسیں بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے بائک کی رفتار بڑھانی چاہی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے کہ کسی غیر مرئی طاقت نے اس کی بائک کو روک رکھا تھا۔ تبھی ایک لرزہ خیز بات ہوئی جس سے اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے کندھے پر برف کی طرح ٹھنڈک محسوس کی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے ٹھنڈک کو چھوا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے کندھے پر ایک پنجہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ اسے عامل صاحب کا انجام یاد آ گیا۔ اس نے فوراً بائک روکی اور اسٹینڈ پر لگا دی۔ اس میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ آج وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ عامل صاحب کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا، خواہ اس کی خود کی بھی جان چلی جاتی۔ اس پر جنون طاری ہونے لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بائیں ہاتھ سے پنجہ کاندھے سے الگ کر رہا تھا۔ پنجہ الگ ہوتے ہی اس نے اسے نکال کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کو اپنے ہاتھوں پر گیلے پن کا احساس ہوا تو اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا
تو ہاتھ گہرے کتھئی رنگ سے ڈوبا ہوا تھا جس کے ریلے آہستہ آہستہ کونیوں تک اتر رہے تھے۔ اس نے رومال سے صاف کیا مگر خون میں بہت گندی بدبو آ رہی تھی، لیکن اب وہ بھی ان حالات کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر اس وقت دوبارہ سے پنجہ دیکھ کر اس پر جنون طاری ہونے لگا تھا۔ وہ بائک پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کو اپنے پیروں پر وہی منحوس پنجہ آہستہ آہستہ چڑھتا ہوا محسوس ہوا، اور وہی منحوس سرگوشی اس کے کان میں آ رہی تھی کہ صاحب علاج تو کرتے جاؤ۔ مگر اب تو زاہد کا جنون اور بڑھ گیا۔ اس نے فوراً بیگ سے بینڈیج کا بنڈل نکالا۔ تب تک پنجہ اس کی ناف تک آ چکا تھا۔ زاہد نے بائیں ہاتھ سے پنجے کو سختی سے پکڑا اور بینڈیج کے بنڈل سے بینڈیج کا سرا پکڑ کر بینڈیج کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اب وہ پوری طاقت سے پنجے پر بینڈیج لپیٹ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح کہے جا رہا تھا، لے علاج، آج سارا علاج کروں گا تیرا۔ اس نے سارا بنڈل پنجے پر لپیٹ دیا تھا۔ پنجہ اندر ہی اندر کسمسانے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہا تھا، اور تبھی زاہد کو سامنے درختوں میں سفید روشنی کا ہیولا نظر آیا۔ اس کی روح کانپ گئی۔ ہیولے میں اس نے عامل صاحب کو دیکھا۔ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ نہایت ہی خوفناک انداز میں زاہد سے کہہ رہے تھے، نادان جلدی کر ڈال دے وہ صفوف اس پر اور آگ لگا دے، جلدی کر نادان، نہیں تو پچھتائے گا۔ تبھی زاہد کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس کو یاد آیا کہ وہ صفوف اس کی جیکٹ میں ہی ہے۔ اس نے تیزی سے وہ صفوف کی پڑیا جیکٹ سے نکالی اور اس بینڈیج میں پھنسے ہوئے پنجے کو زمین پر پٹک دیا۔ سارا صفوف اس پر چھڑک دیا اور اپنے بیگ سے اسپرٹ کی بوتل نکال کر اس پر اڈیل دی اور لائٹر سے آگ لگا دی۔ آگ لگنا تھا کہ گویا طوفان مچ گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ آگ کا ایک بہت بڑا بھڑکا اٹھا۔ زاہد فوراً بائک کو وہاں سے لے کر آگے نکل گیا۔ اب آگ ایسے ہو گئی تھی جیسے وہاں کوئی درخت جلا دیا ہو۔ 30-40 فٹ اونچے شعلے اڑ رہے تھے اور ایسی گندی بدبو تھی جیسے لاشیں جل رہی ہوں۔ چمگادڑوں کا شور اور الوؤں کی آوازیں کان پھاڑ رہی تھیں۔ زاہد کی نظر اس طرف گئی جہاں وہ سفید ہیولا نظر آیا تھا۔ اب وہاں کوئی نہ تھا، بلکہ اب وہ روشنی بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس جگہ پہلے جیسا اندھیرا تھا۔ ادھر آگ پوری طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی، ہوا میں بھی سکون ہو چکا تھا۔ زاہد کو لگا جیسے ساری بلائیں ختم ہو چکی تھیں۔ نہ کوئی سرگوشی تھی، نہ وہ چمگادڑیں، نہ ہی اس کی طبیعت میں بے چینی۔ سارے ماحول میں خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ زاہد بائک پر سوار ہو کر اب گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اب اس کو اپنے اندر ایک اطمینان سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ رہ رہ کر اسے عامل صاحب یاد آ رہے تھے۔ آخر عامل صاحب نے اپنا کام پورا کر ہی دیا تھا، اور نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ اس کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر وہ بہت دیر تک روتا رہا تھا اور روتے روتے سو گیا تھا۔ آج اس کو سکون کی نیند آئی تھی، اور اگلی صبح وہ زاہد عامل سبحان شاہ کے گھر میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کبھی اس رستے پر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی سٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔